मौलाना अब्दुल शकूर खान नदवी के बयानात सुनने के लिए ह्यूमैनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये जो सूरा है सूरह आले इमरान हज़रत इमरान की औलाद कौन है? माँ मरियम है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इसलिए इस सूरत का नाम, चूँकि इनका इसमें तज़किरा है, सूरत का नाम आले इमरान रखा गया। इमरान हज़रत मरियम के अब्बा का नाम था। ये जो सूरा है, शुरुआत में एक वाक़ये का एक बैकग्राउंड है, पस मंज़र है। वाक़या ये था, नजरान के कुछ ईसाई बड़े बड़े उलमा जुब्बे कुब्बे में तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम रुहबान रब्बानीयीन वो मदीना मुनव्वरा आ रहे और नबी से बहस व मुबाहसा करने, मुकालमा करने, मुज़ाकरा करने, बहस करने आ रहे हैं। उन्होंने बहस की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा है, इस बात पर नबी ने उसके जवाबात दिए। लेकिन चूँकि हट धर्म थे, ज़िद्दी थे, बात समझ में नहीं आ रही थी, तो दलीलों से समझाया नबी ने। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, पहली ही आयत हज़रत ईसा को जो लोग खुदा का दर्जा देते हैं या खुदा के बेटे का दर्जा देते हैं, तो उस अक़ीदे की तरदीद पहली आयत में पेश की जा रही है। अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह वो है जो हय्युन है, क़य्यूम है, जो ज़िंदा है, हमेशा कायम रहेगा। तुम तो ये मानते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है। तुम यानी हम ये मानते हैं हज़रत ईसा आसमानों पर ज़िंदा है, ईसाई नहीं मानते। ईसाई मानते हमने सूली पर चढ़ा दिया और सबके गुनाहों का कफ़ारा बन गए, गोया वो मर चुके, उनकी नज़र में उन्होंने सूली पर लटका दिया। कुरान कहता है सूली पर नहीं लटकाया, जिस वक्त सूली पर लटका रहे थे अल्लाह ने हज़रत ईसा को आसमानों पर उठा लिया है और क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन पर वापस आएंगे। तो ये यहाँ कहा जा रहा है हय्युन, माबूद होने की जो दलील है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदा हो हमेशा हमेशा। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है तो माबूद कैसे हो सकते हैं? जो मर जाए, फना हो जाए, माबूद कैसे हो सकते? क़य्यूम, कायम रहने वाला, दायम रहने वाला, हमेशा रहने वाला। ज़ाहिर है वो अल्लाह की ज़ात है। हज़रत ईसा कहाँ है? कायम दायम ज़िंदा नहीं है। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, आप पर जो किताब नाजिल की जा रही है ये हक़ है, और जो कुछ तौरात में और इंजील में और बाइबल में जो कुछ पुरानी किताबों में है, सबकी तायीद और तस्दीक करने वाली किताब है। ये कोई नई किताब नहीं है कि पुरानी किताबों को झुठला रही है, उनकी तायीद करने वाली कि तौरात हक़ है, इंजील हक़ है। तुमने उनमें रद्द बदल कर दिया, चेंजिंग कर दी। ये तकरीबन आयत चल रही है जिसमें उस ईसाई वफ़द को अल्लाह समझा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रिया बनाकर कहा जा रहा, देखो मुहकमात पर अमल करो, मुतशाबिहात के पीछे मत पड़ो। मुहकमात कहते हैं साफ साफ वाज़े दलाइल को, जो हर एक के समझ में आ जाए, और जो पेचीदा हो, जिसमें ज़रा कशीदगी हो, जिसमें ज़ोलीदगी हो, जिसमें पेचीदगी हो, जिसमें झगड़ा होने का अंदेशा हो, जो इंसान की समझ से बालातर मामला हो, ऐसे मामले को टाल देना है, उसमें बहस नहीं करना है। ये कह देना है कि मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, हम इस मामले में ज़्यादा नहीं जानते। उसको कहते हैं मुतशाबिहात। तो कहा जा रहा है वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। कुछ अहकामात है जो मुहकमात है, उसके पीछे पढ़ो, उस पर अमल करो। और जो कुछ इख्तिलाफी चीज़ें, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का मसला, ये इख्तिलाफी मसला है,
جو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیا گیا، تو متشابہات چھوڑ دو، باقی چیزیں ہیں قرآن میں جو کچھ ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، جو میل کھاتی ہے، جو ایک دوسرے سے جوڑ کھاتی ہے، سب پر عمل کرو۔ اور اس طرح کے معاملات کو راسخون فی العلم بہتر جانتے ہیں، جو علم میں وسعت رکھتے ہیں، رسوخ رکھتے ہیں، جو اس فن کے ماہر رہتے ہیں، ان کو اس بحث کو ان کے حوالے کر دو۔ عام آدمی کو ایسے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے، جیسے رفع یدین کا مسئلہ ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ رفع یدین بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بندے کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کی فکر کیجیے، جو موٹی موٹی چیز ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بندے کو نماز صحیح ہے کہ نہیں، اس کی فکر کیجیے۔ ایک بندے کو بیچارے چند ساتھی لوگ مل کر کے گھر گھر گشت کر کے سمجھا بجھا کے مسجد میں لا کر کے نماز میں کھڑا کر دیا، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو چند شیطان ذہن کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ادھر ہاتھ مت باندھ، ادھر باندھ۔ پھر کچھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ادھر مت باندھ، ادھر باندھ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر وہاں سے اٹھا کر کہتے ہیں ادھر باندھ، وہ غلط ہے۔ یہ جو ایک کو غلط اور ایک کو صحیح کہہ رہتے ہیں، یہ سب شیطان قسم کے لوگ ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، ذہن میں وسوسہ ڈالتا، ورغلاتا ہے بیکار۔ ایک بیچارہ نمازی بن گیا، تھوڑا بہت دیندار بن گیا، مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا، اب نماز پڑھنے لگا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، بھلا مولانا غلط، سب غلط، جو میں بول رہا ہوں دلیل لاؤ، حدیث ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ اس میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو کہہ دو یہ راسخون فی العلم کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، وہ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن رہتا ہے، ہر چیز میں ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فوراً اگلی آیت میں ایک ایمان والے کو اللہ دعا سکھا رہے ہیں، کیا کی دعا؟ کہ دل میں ٹیڑھا پن نہ آئے۔ کیا دعا ہے دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت آنے کے بعد ٹیڑھا پن مت لا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر بعد اس کے کہ ہدایت مل چکی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اور یہ سمجھاتے سمجھاتے بیچ میں اس جو وفد آیا تھا، تقریباً 60 افراد تھے، وہ 60 لوگ تھے، نجران یمن کا ایک دارالحکومت تھا، نجران عیسائیوں کا ایک شہر تھا یمن کے اندر، وہاں سے یہ وفد آیا تھا۔ اب ان کو درمیان میں اس صورت کے اندر سمجھایا جا رہا، دیکھو مان لیجئے، دلیلوں سے ماننا ہے، دلیلیں ہم نے دے دی ہے، قبول کر لو، اور آپ دلیلوں سے نہیں مانتے، تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو اس ٹیڑھے پن کا بھی علاج ہمارے پاس ہے۔ سنیے اب آگے، کیونکہ جنگ بدر کا واقعہ آ رہا ہے، جنگ احد کا واقعہ آ رہا ہے، غزوہ خندق کا واقعہ آ رہا ہے۔ جیسے قریش کو ہم نے مزہ چکھایا، جو ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، جو اناد پرست تھے، پیچھے پڑے ہوئے تھے، ستاتے تھے، بات واضح ہونے کے بعد بھی جو اپنی ناک کے چکر میں، اپنی انا کے چکر میں، اپنی کرسی کے چکر میں قبول نہیں کر رہے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ بدر میں مارے گئے، احد میں دھکیلے گئے، خندق میں خدا کی لعنت برسی، ان کے خیمے اللہ نے ہواؤں کے طوفان کے ذریعے سے اکھیڑ دیے، پھر صلح حدیبیہ ہوا، پھر فتح مکہ ہوا، اور مسلمان ایک شان آن بان کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر ایک اسلامک ریاست قائم کر رہے ہیں، ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں۔ پوری دنیا آہستہ آہستہ مدینے میں نبی کے قدموں میں، نبی کی ٹھوکر میں آ رہی ہے،
جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، عیسائیوں کے اس وفد کو کہہ رہے ہیں بھائی دلیلیں دے دی ہے، اب اگر نہیں سمجھو گے تو پھر میدان میں آ جاؤ۔ اس کو کسی نے کہا دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، صحابہ کا یہ جو مقام تھا لوگوں نے دیکھا کہ جدھر جا رہے ہیں ساری چیزیں ان کی ٹھوکر سے ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، کامیابی اللہ دے رہا ہے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جزیرۃ العرب پار کیا ہے، حبشہ پار کیا ہے، عراق پار کیا ہے، ایران فتح ہو رہا ہے، شام فتح ہو رہا ہے، مصر فتح ہو رہا ہے، ہندوستان سندھ تک اسلام کے فریرے لہرا رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اب عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے زیادہ بحث میں مت پڑو اور اسلام قبول کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر ایمان والوں کو کہا گیا، آیات جو کچھ آیات میں کہا گیا میں اس کو چند اشعار میں کہتا ہوں۔ کیا کہا گیا ایمان والوں کو؟ ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ نکل کر گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ، اب ہر ظلم کی بنیاد کو مسمار کرنا سیکھ، اب یہاں پر تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا، اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ، کبھی نہ بھولنا تو 313 کا وارث ہے، فقط ذکر و تلاوت سے آزادی نہیں ملتی، فقط ذکر و تلاوت سے آزادی نہیں ملتی، اٹھا شمشیر اور دشمن کو ذلیل و خوار کرنا سیکھ۔ یہ ساری باتیں ان آیات میں کہی گئی، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ یا ایھا آخر کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس سورت کا پورا نچوڑ جس آیت میں بیان کیا گیا وہ نچوڑ یہ ہے، میں نے اشعار میں کہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کیجئے، تکلیفیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی، ورابطوا، سب بندی کر کے کھڑے ہو جاؤ، ایک پل کے لیے بھی غفلت میں مت رہنا ورنہ دشمن اللہ بول دے گا۔ اصبروا ورابطوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، 3 باتیں کہا گیا اور آخر میں کہا گیا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور ایک یوں سمجھیے کہ بہت ہی اہم پیغام دیا اللہ نے، پوری باتوں کا نچوڑ پیش کر دیا، اور آخری رکوع کا وقت نہیں ہے ورنہ ترجمہ کرتا اور آپ کو سمجھ۔ آخری رکوع جو سورہ آل عمران کا ختم ہوتا ہے اس میں دنیا میں کیا رد و بدل ہونے والا ہے، دشمن کس طرح ذلیل و خوار ہونے والا ہے، وہ سب کچھ بتایا۔ ایمان والے کو کہا گیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آخری پیج کی آیت ہے یہ، کہ یہ جو چلت پھرت آپ دیکھ رہے ہیں، فوجوں کا آنا، پرائم منسٹر کا جانا، ایک پرائم منسٹر سے ملنا، پلاننگ کرنا، خفیہ تدبیریں کرنا، اس سے گھبرانا مت، دھوکے میں مت آنا، متاع قلیل، ذرا سا ساز و سامان ہے جسے آپ ٹینک اور ٹیکنالوجی کا دور سمجھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان ہے اللہ کی طاقت کے سامنے، ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔